बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद असलान फ़ारूक। आज OIC का 48वां वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ और इसके अंदर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बड़ी अहम बात कही। उनकी स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि हमें OIC को अब अमली इक़दामात की तरफ आगे बढ़ना है। ये बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इजलास था, लेकिन अमली इक़दामात के ऊपर आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने ज़ोर दिया। ये OIC जो है ये दुनिया की दूसरी बड़ी बैनुल-अक़वामी तंज़ीम है अक़वाम मुत्तहिदा के बाद, जिसके 57 जो है वो रुकन ममालिक हैं। और ये 57 रुकन ममालिक वाली इतनी बड़ी तंज़ीम जो है वो अमली इक़दामात की तरफ आज तक आगे क्यों नहीं बढ़ सकी। जो अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मसाइल हैं वो भी आज उसी तरह से बरकरार हैं। कश्मीर का मसला और उसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करवाने के ऊपर आज भी ज़ोर दिया गया, लेकिन अमली तौर पर हम कुछ ना कर सके। इसी तरह से फ़लस्तीन के मसले के ऊपर भी बात की गई और ये कहा गया कि फ़लस्तीन की जो सरहदें हैं वो उसी पुरानी तर्ज के ऊपर जो 1967 की के तर्ज के ऊपर सरहदें थी उसी तर्ज के ऊपर बहाल होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए अमली इक़दामात क्या हैं, ये इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे और फिर इसकी इंपॉर्टेंस भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। जो जिस तरह से हुकूमत कह रही है कि जी हमारा बहुत बड़ा क्रेडिट है, लेकिन पाकिस्तान के जो दाखिली सियासत है वो इस वक्त अरूज पर है। अदम एतमाद की तहरीक भी पेश हुई है। उस सिनेरियो के अंदर वज़ीर आज़म साहब ने जो ख़िताब किया और फिर उसकी जो इम्पोर्टेंस है और फिर OIC इजलास की जो इम्पोर्टेंस है, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर मैंने बात करने के लिए दावत दी है। और मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अशरफ सलीम साहब ने। आप दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं, साबिक सफ़ीर भी आप रहे हैं नाइजीरिया के अंदर। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारूक हसनात साहब ने। आप माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और सबसे पहले तो पाकिस्तान की दाखिली सियासत जिस वक्त जो इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी पेश हो चुकी है, 3 दिन के बाद इजलास है। इस सिनेरियो के अंदर जब पाकिस्तान की दाखिली सियासत जो है वो इंतशार का शिकार है, उसमें OIC का इजलास होना ये कितना इम्पॉर्टेंट है और क्या ये अपने रियल एसेंस के मुताबिक जो है वो इसकी तकमील हो पाएगी उसी तरह से? जी, बात यह है कि स्टेट में और हुकूमत में फ़र्क होता है। जी, हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें चली जाती हैं, पहले गए हुए लोग फिर से आ जाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जो स्टेट है वो अपनी जगह कायम रहती है। और स्टेट बनी होती है यहाँ पे करोड़ों जो हमारे इंसान बसते हैं उनकी वजह से। OIC का इजलास हुकूमत पाकिस्तान ने तो बुलाया है, चूँकि एक कोई ज़रिया तो होना चाहिए, लेकिन ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है। बिल्कुल ठीक। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि OIC का इजलास बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में हो रहा है। एक बहुत बड़ा लैग 2007 के बाद हो रहा है। हाँ जी। बहुत बड़ा लैग था, उस लैग के बाद हो रहा है। नंबर 2, इससे पहले मैं भूल ना जाऊँ, ये सिर्फ OIC नहीं है, ये OIC प्लस आजकल की जो सुपर पावर है चाइना, वो भी उसमें शामिल है। चीन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पेश हैं उसमें, उसके अंदर वो बैठे हुए इजलास के और सबसे उनसे मिल भी रहे हैं, तो इसलिए इसकी अहमियत और ज़्यादा हो जाती है। नंबर 3, जिस किस्म के मामलात चल रहे हैं इस वक्त दुनिया में, जिस किस्म के ख़ित्ते में तब्दीलियाँ आ रही हैं, मशरिक़ वस्ता में भी आ रही हैं और बैनुल-अक़वामी स्टेज पे भी आ रही हैं। अफ़गानिस्तान का मसला जो मामूली मसला नहीं है, ये बहुत ही संजीदा मसला है और अगर उनका माशरा फेल होता है या नीचे जाता है तो उसके असरात बहुत दूर दूर तक जाएंगे। उसके बाद आप ले लीजिए कश्मीर का मसला, जिस तरह हिंदुस्तान सलूक कर रहा है सबके साथ। और फिर मैं ये भी कहूँगा कि हाल ही में जो अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया, वज़ीर ख़ारजा ने बात भी की और पाकिस्तान की काविशों को भी ये बहुत बड़ी बात है। ये कहने को तो हमें लगती है ऐसे ही कि जी, लेकिन जिस तरह ये मुसलमानों के साथ सलूक कर रहे थे, जिस तरह उनकी तौहीन कर रहे थे, जिस तरह वो हम मज़हब को, यानी वो इंसानों को नहीं देख रहे थे। अगर कोई वाक़या होता था दहशत गर्दी का तो ये कहते थे कि ये चूंकि ये मुसलमान हैं इसलिए ये इनके इस्लाम मजहब में ये लिखा हुआ है। और हिजाब, हिंदुस्तान ने जो हिजाब जो लड़कियां पहनती हैं उनके साथ जो कोई हरकत की है और उनकी अदालतों ने भी, ये सारा इस्लामोफोबिया के अंदर ही ये सारी चीज़ आती है। जनरल साहब मुझे ये बताइएगा कि वज़ीर ख़ारजा इजलास का जो थीम था वो इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की रखा गया।
افغانستان کے کانٹیکس کے اندر ہم بات کریں تو کیا OIC کے ممالک اتحاد اپنا قائم کر کے افغانستان کو اگر ترقی دینے کی بات کرتے ہیں، افغانستان کے مسائل کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ OIC اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں ابھی یہ کہنا کافی تھوڑا قبل از وقت ہوگا کہ کتنی کامیابی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اس کے اوپر پہلے بھی بات چیت ہو رہی ہے، ہو چکی ہے. OIC کی ایک چھوٹی سی وزرائے خارجہ کی یا نمائندوں کی ایک کانفرنس پہلے بھی ہو چکی ہے اسلام آباد میں. اس کے اندر بھی یہ بات چیت ہوئی تھی کہ افغانستان کی ہیلپ کی جائے. افغانستان نے چونکہ بہت تھوڑے سے عرصہ پہلے ہی آزادی حاصل کی ہے اور افغانستان ایک بہت طویل جدوجہد سے گزرا ہے. 1979 سے آنورڈ سوویت یونین وہاں پہ آیا تھا. اس وقت سے لے کر بیچ میں تھوڑا سا عرصہ تھا جب طالبان کی حکومت تھی تو حالات کچھ بہتر رہے، لیکن مسلسل یہ پچھلے 40-45 سال کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس میں افغانستان کے عوام ایک جدوجہد میں رہے ہیں. اور خاص طور پہ 2009-11 کے بعد 2001 کے بعد وہاں پہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے آ کے جب قبضہ کیا، اس کے بعد وہاں پہ پراپر طریقے سے جنگ شروع ہوئی اور انہوں نے ایریل بمباری کی، ہوائی جہازوں کا استعمال کیا، سارا کچھ افغانستان کو بہت زیادہ تباہ کیا. ان کا انفراسٹرکچر تو تھوڑا پہلے ہی افغانستان ایک بہت زیادہ کوئی اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں تھا، پسماندہ ملک تھا. اس کے باوجود ان لوگوں نے لڑائی کی، اپنے ملک کو آزاد کروایا. پھر افغانستان کی ایک بہت بڑی پاپولیشن وہاں سے ڈسپلیس ہوئی. ایک تو انٹرنلی ڈسپلیس ہوئی، اس کے علاوہ پاکستان میں ایک بہت بڑی پاپولیشن ریفیوجیز کی شکل میں پاکستان کے اندر آئی. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جس کو حل کرنے کی ضرورت تھی. اب اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کے اوپر ابھی بھی کسی ملک نے افغانستان کی نئی حکومت جو کہ طالبان کی حکومت ہے اس کو ابھی تک پراپر طریقے سے جو مروجہ طریقہ ہے دنیا کا تسلیم اس سے ابھی تک ان کو ریکگنائز نہیں کیا. اسی وجہ سے بینکنگ سسٹم باقی ساری چیزیں ابھی تک اس طریقے سے نہیں چل رہی ہیں افغانستان کے ساتھ. افغانستان کا جو ٹریڈ ہے وہ بھی ابھی پاکستان کے تھرو ہو رہا ہے. یہ سارے مسائل ہیں جن کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے. ان کا بہت سارا پیسہ یہاں پر پھر سوال یہ جنم دیتا ہے کہ OIC کی کون سی مجبوریاں ہیں جو کم از کم اپنا ہی ایک رکن ملک ہے جس کی حکومت کو تسلیم نہیں کر پا رہے ہیں. بات یہ کہ جی OIC ہم کہنے کو تو ہم بہت کہتے ہیں، پروفیسر صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے مسلمانوں کی ایک آرگنائزیشن ہے. یہ 57 کنٹریز اس میں تھے، لیکن اس وقت جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کانفرنس میں وہ کوئی 48 کنٹریز ہیں. اچھا اس میں بہت سارے وہ ممالک بھی ہیں، مثلا میں نے نمائندے نہیں ایک تو اسلامی ممالک کے نمائندے ہیں نا، بہت سارے ایسے ممالک ہیں. فار ایگزامپل میں ایک ملک کی مثال دیتا ہوں، کیمرون ایک ملک ہے جی. فار ایگزامپل کیمرون میں ٹوٹل 20-25% مسلمان، تو جو مسلمان کلیم کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں، جو ان کی حکومت ہے وہ ان کو 10% سے بھی کم شو کرتی ہے اور وہاں پہ حکومت مسلمانوں کی نہیں ہے. ایک زمانے میں وہاں پہ جس زمانے میں OIC بنی ہے اس وقت مسلمان حکمران تھا تو ان کو بھی OIC میں شامل کر لیا گا. اس طریقے سے گبون تھا اور بھی کئی سارے ایسے کنٹریز ہیں جو کہ OIC کا حصہ ہے. لیکن OIC کو اتنی بہت زیادہ کوئی اسٹرانگ آرگنائزیشن نہیں بن سکی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس کے باوجود کہ اقوام متحدہ کے بعد دوسری بڑی عالمی تنظیم ہے اور اس کے باوجود یہ اسٹرانگ آرگنائزیشن نہیں بن سکی. اسی وجہ سے دیکھیے اسی وجہ سے ابھی تک اس طرح کا کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا ایشوز کے اوپر. ابھی افغانستان کے اوپر ابھی تک ایک اسٹرانگ کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے تھا OIC کنٹریز کے درمیان، اور اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے تھا ان دا شیپ آف ہیلپنگ افغانستان. ان کی ریکگنیشن میں ان کا اظہار ہونا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے جن صاحب، آپ نہیں ہو سکا. آپ نے یہ دو نکات اٹھائے، ان دونوں نکات کو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے جانا چاہوں گا، لیکن مجھے پروگرام میں ایک بریک شامل کرنی ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، جنرل صاحب نے دو نکات اٹھائے. OIC اسٹرانگ آرگنائزیشن نہیں بن سکی اس کے باوجود کہ اقوام متحدہ کے بعد دوسری بڑی آرگنائزیشن ہے. دوسرا اہم نکتہ کہ ہم ایشوز کے اوپر کنسنسس ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہوتے کسی بھی مسئلے کے اوپر. اس کی دو ریزنز ہو سکتی ہیں. ایک ریزن میں ڈسکس کر دیتا ہوں کہ جیسے سعودی عرب اور ایران کا آپس میں مسائل رہے ہیں، سعودی عرب اور یمن کے آپس کے مسائل ہیں. اسی طرح سے پاکستان کا کشمیر کے اوپر ایک موقف رہا دنیا، لیکن اس کے ساتھ اس طرح سے نہیں کھڑی ہو پائی. فلسطین کا ایک ایشو ہے. یہ ہمارے جو ایشوز ہیں ان ایشوز میں
ہم کنسنسس ڈیولپ نہیں کر پائے, امہ کا ایک کانسیپٹ ہے اس کے اوپر نہیں ایک ہم ہو پا رہے, اس وجہ سے مسائل حل نہیں ہو پا رہے. دیکھیے اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے ایجنڈے میں, چارٹر میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جو ممبر ممالک آپس میں اگر لڑ پڑیں تو یہ او آئی سی پورا ایک کوئی رول پلے کرے گی. حالانکہ رول پلے کیا تھا او آئی سی نے, جب جس طرح نیٹو کا لکھا ہے, جس طرح یورپی یونین کا لکھا ہے, جس طرح ایران عراق کی لڑائی ہوئی تھی تو وہ ضیاء الحق اس امہ کمیٹی کے چیئرمین تھے اور انہوں نے دورہ بھی کیا تھا ایران کا بھی, عراق کا بھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں, چاہے وہ بین الاقوامی تنظیم ہو اقوام متحدہ کی شکل میں, یا علاقائی تنظیم ہو جو مذہب کے بیس پہ بنی ہے, یا کوئی اور تنظیم ہو جو کسی اور وجہ سے بنی ہو, اس کے ممالک جو ہیں وہ اس میں ضم نہیں ہو جاتے. یعنی کہ وہ ایک پرسنالٹی کے طور پہ نہیں وہ ابھرتی, وہ ابھر بھی نہیں سکتی. اس لیے جو بھی جتنے بھی ممالک ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, انہوں نے اپنی پالیسیز دیکھنی ہے کہ وہ بنا کر کس طرح وہ آگے چل سکتے ہیں, کس طرح ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ ان سے ایک آئیڈیلسٹک توقع رکھنی کہ وہ یکجا ہو جائیں گے, ایک جان ہو جائیں گے. ہم ایگزامپل دیا کرتے ہیں, میں ایک یک زبان تو ہو سکتے ہیں نا کسی مسئلے, یک زبان ہیں, اسلاموفوبیا پہ ہیں, اور بھی جب مسئلے آتے رہے ہیں اس میں اگر آپ تھوڑی تاریخ دیکھیں اس میں رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. فلسطین پہ بھی رہے ہیں, یعنی اپنی مرضی کے پک اینڈ چوز ہے, نہیں پک اینڈ چوز, کلیکٹیو مسائل کے اوپر نہیں. بات یہ ہے کیپیسٹی کی بھی. دیکھیے آپ کی جو کیپیسٹی نہ ہو تو آپ چڑھ دوڑیں کسی چیز کے اوپر. بات یہ ایک ہم مثال دیتے ہوتے تھے ہمیشہ کہ یورپین یونین ایک واحد علاقائی تنظیم ہے جو کہ ایک زبان سے بولتی ہے. آپ نے دیکھ لیا برطانیہ سے باہر نکل گیا. اس لیے ہمیں آئیڈیلزم نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ منیمم جو ایڈوانٹیج ہے یا منیمم جو پیغام جا رہا ہے وہ کیا ہے. یہ تھوڑی بات نہیں ہے کہ یہ سارے ممالک مل کے اس وقت اسلام آباد میں اور آپس میں تبادلہ خیال بھی کر رہے ہیں اور ایشوز کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے اور ان کا ایجنڈا بھی تیار ہو رہا ہے. ایجنڈا کا کنسنسس سے تیار ہوگا نا. ابھی جب ایجنڈا آئے گا آپ کو نظر آ جائے گا, اس پر فلسطین کی بھی حمایت کی گئی ہوگی, کشمیر کی بھی بات کی گئی ہوگی. لیکن سر ہمارے جو مسلم ممالک ہیں ان کا کردار بھی تو آپ دیکھیں نا, ڈیول کردار نہیں ہے. مثال کے طور پر فلسطین کے ایشو میں ہم ٹرمپ نے جب یروشلم کے اندر اپنا سفارت خانہ منتقل کیا تو ٹرکی نے بہت زیادہ تنقید کی, لیکن ساتھ ہی ٹرکی اور اسرائیل کے تعلقات جو ہیں ان کو آپ دیکھیں تو ایک دیکھیں ترکی والے صاف کہتے ہیں کہ ہم کنڈیشن کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات بنائیں, اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ فلسطین کی, ہاں آپ یو اے ای کی اور عربوں کی کہہ سکتے ہیں, لیکن بحرین کی مثال بات پھر بھی وہیں آ کے کھڑی ہوتی ہے کہ ممالک اپنے انٹرسٹ ہیں وہ پرسو کریں. چلیے میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, اگر او آئی سی نہیں تو پھر کیا, یا اقوام متحدہ نہیں تو پھر کیا؟ تو اس سے بہتر ہے نہ ہونے سے کم ایک تنظیم ہے جو کہ کہیں یہ میں آپ سے پھر اتفاق کرتا ہوں. پھر افغانستان کے کانٹیکسٹ کے اندر افغانستان کو اس وقت ضرورت بھی ہے, تو افغانستان کے کانٹیکسٹ میں ہم کنسنسس بلڈ کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ انسانی بنیادوں کے اوپر ان کی امداد کرنی ہے, لیکن ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں تسلیم کیا جائے, اسی لیے شاید انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو بھی نہیں بھیجا. نہیں انہوں نے نہیں بھیجا, انہوں نے بلایا نہیں, اس لیے وہ ایک تسلیم نہیں کرتے رہا. دیکھیے بات یہ ہے کہ افغانستان کے اوپر بھی کچھ ذمہ داری آتی ہے, جس طرح کہ ہیومن رائٹس کی بات ہے, انکلوسیو حکومت کی بات. یہ کہ اگر آپ کے ملک میں 5-6 ایتھنک گروپس ہیں, ٹھیک ہے پشتون سب سے بڑا گروپ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باقی جو ایتھنک گروپس ہیں ان کو آپ پرے کر دیں اور آپ حکومت صرف یونیلیٹرلی شروع کر دیں. پھر تعلیم کا مسئلہ ہے, لڑکیوں کو آپ تعلیم نہ دیں, ان کے اسکول نہ دیں, اس میں آپ ہچکچاہٹ کا اظہار کریں. صرف یہ 1-2 شرطیں ہی ہیں نا انہوں نے لگائی ہیں کہ یہ آپ پوری کر دیں تو ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے. جن صاحب سر آپ کی اس میں کیا ٹیک ہے افغانستان کے ایشو کے اوپر؟ آپ کی کہہ رہے ہیں کہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو پایا. میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ ہماری کون سی ایسی مجبوریاں ہیں اگر ہم آگے جس طرح سے بڑھ رہے ہیں, او آئی سی کے پلیٹ فارم سے جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان کا جو کردار ہے کہ پاکستان بار بار آواز اٹھا رہا ہے, بالکل اسی طرح سے آواز اٹھا رہا ہے جس طرح اسلاموفوبیا کے متعلق پاکستان نے آواز اٹھائی اور دنیا نے پاکستان کی کاوشوں کو تسلیم کیا, سعودی عرب نے پاکستان کی کاوشوں کو تسلیم کیا. تو سر افغانستان کے مسئلے میں جو پاکستان کا کردار ہے, چونکہ ظاہر ہے پاکستان سب سے زیادہ, اگر افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہوگا تو پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوگا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان بڑا بن کر یہ کردار ادا نہیں کر سکتا آگے بڑھ کر؟ اگر افغانستان کی حکومت کو, طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی بات کرے تو اس انیشیٹو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
میں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان نے کچھ انیشیٹیوز لینے کی کوشش کی تھی پہلے، جب ٹرکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کر پاکستان چاہتا تھا کہ او آئی سی فورم کو اور زیادہ ایکٹیویٹ کیا جائے، ایک علیحدہ ٹی وی چینل کھولا جائے مسلم امہ کا، سارا کچھ کرنے کی کوشش کی تھی جی، لیکن اس میں پھر اختلاف پیدا ہو گئے تھے، یہاں تک کہ پرائم منسٹر صاحب نہیں جا سکے تھے ملیشیا ایون وزٹ کے اوپر اس کو کرنا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے مسلم امہ کے اندر وہ والا ابھی تک کنسنسس ایشوز کے اوپر نہیں ہو سکا ہے ڈیولپ، ہمارے علیحدہ علیحدہ ایشو، آپ نے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ ہر کنٹری کے کچھ اسپیسیفک ایشوز، مثلا میری اور آپ کا زیادہ کنسرن جو ہے وہ کشمیر ہے، اسی طریقے سے میں بھی کچھ کنٹریز کا فلسطین ہوگا، کچھ کنٹریز اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے یمن بہت بڑا ایشو ہے، کچھ کنٹریز کے ہر ایک کے اپنے اپنے ایشوز ہیں۔ اگر ہم ٹرکی کی بات کریں تو ٹرکی آج کل زیادہ کنسرن ہوگا کہ وہاں پہ جو وار ہو رہی ہے بٹوین رشیا اینڈ یوکرین، ان کا زیادہ کنسرن ہوگا کیونکہ بلیک سی میں ان کے بہت زیادہ انٹرسٹ ہیں سارے، تو ہر ایک کنٹری کے اپنے اپنے، ہم ابھی تک اپنی اپنی وہ جو قومی حیثیت ہے، جو چھوٹی قومیں ہیں ہم بنے ہوئے نا، دیکھیے مسلم چھوٹے کنٹریز بنائے گئے، مسلم کنٹریز میں کوئی ایک خلافت تو نہیں ہے نا، ایک ملک ہے، یہ ڈفرنٹ کنٹریز ہیں، ان کے ڈفرنٹ انٹرسٹ ہیں۔ ہمارے لیے افغانستان بہت ضروری ہے کیونکہ افغانستان ہمارا نیبر ہے، ہمارے ان کے ساتھ صدیوں پرانے تعلقات ہیں، اور شاید قریشی صاحب نے جو بات کہی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے، کہ او آئی سی کو اب عملی اقدامات کی طرف بڑھنا ہوگا، ان کا اشارہ جی کرنے چاہیے، جی ان کا اشارہ بھی اسی طرف، بالکل صحیح بات ہے۔ ہمیں جس ابھی افغانستان کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان کو پیسے کی ضرورت ہے، فارن ایکسچینج چاہیے، اس کے علاوہ ان کو ریکگنیشن کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ ان کے ہاں جو ٹریڈ لائنز ہیں ان کی باہر کی طرف کھلیں تاکہ وہ لوگ دنیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکیں، دنیا کے ساتھ آپس میں میل جول کر سکیں، ان کے لوگوں کا آنا جانا ہو سکے۔ یہ چیزیں ساری ہیں جو کرنے والی ہیں، اور اس میں میرے خیال میں اسلامک کنٹریز کی او آئی سی کو ایک انیشیٹو لینا چاہیے۔ ہم جب انیشیٹو لیں گے تو دنیا بھی اس پہ سنے گی، جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا بڑی آرگنائزیشن ہے، او آئی سی از ناٹ سم تھنگ وچ کین بی اگنورڈ۔ تو اگر ہم اس کے اوپر کنسنس ڈیولپ کر کے ایک کم از کم ایک بنیادی طور پہ چند کنٹریز ہی اس کو آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جو جس طرف ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب نے اشارہ کیا کہ کیونکہ وہ دنیا سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کے اوپر پورا نہیں اتر سکے، انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنا سکے، خواتین کا اس طرح سے کردار وہاں نہیں ہو سکا، تو ان تمام معاملات کی وجہ سے بھی او آئی سی ان کو ریکگنائز نہیں کر پا رہی۔ دیکھیے ویسٹرن کنٹریز کہتے ہیں یہی ہیں جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ویسٹرن کنٹریز کے کنسرن یہی ہیں، لیکن کیا یہ سارے کنسرن ان کے بجائے ہیں؟ اب دیکھنے والی بات یہ کہ کیا سارے کنسرن ان کے بجائے ہیں؟ ابھی طالبان نے دیکھیے انہوں نے لڑ کے، اور اس میں زیادہ پریڈومیننٹ گروپ جو ہے وہ پشتونز ہے، بات یہ ہے کہ اس میں مسئلہ تو ہے افغانستان کے اندر، ایتھنیسٹی کا مسئلہ ہے، پشتونز کا، تاجک کا، ازبیکس کا آپس میں، اس طرح کے ہزاراس کا آپس میں، وہ ابھی تک جل نہیں ہو سکی ایز اے نیشن کہ جہاں پہ ہم کہہ سکیں گے جی وہ ایک آواز سے سارے بولیں گے۔ ان کی ابھی تک کوئی سینٹرل ایشیا سے سپورٹ کر رہا ہے گروپ، کوئی ایران سے کر رہا ہے، کوئی پاکستان سے کر رہا ہے، اسی طریقے سے ان کے پیچھے جو ان کو بیک کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ابھی تک ڈفرنٹ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جب تک ان لوگوں میں، ان کنٹریز میں کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوتا ہے اس وقت تک شاید افغانستان میں انٹرنلی بھی وہ کنسنسس نہیں ڈیولپ نہیں ہو سکا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسا مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، ایک بریک لیتے ہیں میں ساتھ رہے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ سر او آئی سی یہ بات تو مشترکہ طور پر کر رہی ہے کہ بھارت کے زیر قبضہ جو کشمیر کا علاقہ ہے وہ متنازع علاقہ ہے، اور دوسرا یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل ہونا چاہیے۔ بھارت ظلم پہ ظلم کیے جا رہا ہے، کشمیریوں کو مار رہا ہے، وہاں پہ اس نے اس کا سٹیٹس تبدیل کر دیا ہے، اور آج بھی ہم وہی بات کر رہے ہیں۔ عملی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ارسلان، میں ایک سیکنڈ پچھلی بات پہ آؤں گا۔ دیکھیے افغانستان کی ہم نے بات کی تھی، میں خود بہت اس کے حق میں ہوں کہ ان کی مدد کی جائے اور ایک فعال معاشرے کے طور پہ وہ سامنے آئے، لیکن کیا ٹی ٹی پی کے اوپر انہوں نے ہمیں کوئی گارنٹیز کروائی ہیں، یا ہمیں کوئی نظر آیا ہے کہ پریکٹیکلی عملی طور پہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو روکا ہو، جو پچھلے دنوں میں انہوں نے پاکستانیوں کا خون بہایا بے دردی کے ساتھ پاکستان میں؟ چلیں یہ تو پچھلی وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہماری سرزمین دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں اور ہوتا ہے اور عملی طور پہ کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ چلیے اس کو ہم پر ایک سیکنڈلی کر دیتے ہیں۔ کشمیر کی آپ نے بات کی، ہندوستان نے تو صاف طور پہ تمام ممالک کو کہا ہوا ہے یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اور خبردار کسی نے اس کے اوپر اس کا نام بھی لیا۔
جب OIC یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ ایک مسئلہ ہے جو حل ہونا چاہیے، تو یہ سارا جو ہندوستان کے مودی کا جو زہر ہے اس کا بیانیہ ہے، جھگ وہ وہیں پہ زمین پہ بیٹھ جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، ارسلان پلیز، آپ بھی تاریخ کے طالب علم ہیں، سیاسیات کے بھی، پلیز ہسٹری دیکھیں. قومیں خود لڑ کے اپنے حقوق لیتی ہیں، باہر سے آ کے کوئی نہیں لے کے دیتا. الجیرین وار آف جو لبریشن ہے ان کی تاریخ دیکھیں. سر مجھے آج بھی یاد ہے، ہم نے جب یہ 5 اگست 2019 کا اقدام ہوا تھا تو اس وقت بھی ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کیے تھے. آپ کا موقف اس وقت بھی یہی تھا، میرا یہی کہ ہے قوموں نے خود لڑنا ہے. سر انہوں نے کتنی لڑائی کی؟ 5 اگست 2019 کے بعد کے حالات دیکھیں، کتنے بچے جوان شہید ہو گئے، کتنی دیر سٹرائک کرتے رہے. وہ آخر وہ انسان ہے. دیکھیں ممالک جو ہوتے ہیں نا وہ دیکھتے پاکستان کی طرف طبی جو عمریں ہوتی ہیں انسانوں کی وہ نہیں ہوتی، وہ بہت طویل ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 70 سال کے بعد جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں انہوں نے آزادی حاصل کی تھی سوویت یونین سے. 70 سال کے بعد الجیریا کا بھی دیکھ پہلے میں نے مثال دی ہے، ٹونیشیا کا دیکھ لیں، انڈونیشیا کا دیکھ لیں، انہوں نے لڑ کے کیا تھا. اس طرح آپ فلسطین کا بھی دیکھیں گے، وہ لڑ رہے ہیں، وہاں پہ مر رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن جدوجہد جاری ہے. سر جب تک کشمیر میں ویسٹرن انٹرسٹ نہیں ہے تب تک تو نہیں. بات مجھے ارسلان بتائیں، ان کی 3 نسلیں لڑائی کرتے ہوئے ان کو ہو گئی ہے. 3 نسلیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کوئی کمی آئی ہے ان میں؟ کہیں سے بھی آپ بتا دیں. ان کی فوج جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں بیٹھی ہوئی ہے، کرفیو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. یہ ان کی مضبوطی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے ان کی. اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کشمیری جو ہے تو وہ جو ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے. وہ آپ وہ کوشش کر کے دیکھ لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کشمیری کرنے نہیں دیں گے ان کو. اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ یہ OIC کا یہ بھی کہنا، میں 2 جلدی سے باتیں کروں گا، یہ بھی کہنا بہت بڑی جیت ہے پاکستان کے موقف کی اور کشمیریوں کے موقف کی، اور سب کی ہے مودی اور اس کے جو اسی طرح جس طرح اسلاموفوبیا کی بات کی گئی ہے اس میں بھی نفی ہوتی ہے جو مودی کی وہاں پہ پالیسی چل رہی ہے. میں آخر میں جلدی سے ایک بات کہوں گا، پلیز OIC کو ایک آئیڈیل نہ بنائیں، اس کو ایک پریکٹیکل آرگنائزیشن رہنے دیں. دوسرا ہے کہ یہ ایک بندے کا نام نہیں ہے OIC، اس میں 50 مختلف ممالک ہیں جن کے مختلف انٹرسٹ ہیں. یہ بیٹھ بھی جاتے ہیں، بات چیت بھی کر لیتے ہیں، ایجنڈا بھی اپنا بھی دے دیتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. جنرل صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں اس کو آئیڈیل نہ بنایا جائے، یہ صرف مذمت کر دے، ان کا بیانیہ ایک ہو جائے، کشمیر کے کو اگر انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو اگر انہوں نے متنازع قرار دے دیا ہے تو مودی جو ہے اس کے بیانیے کی نفی ہو گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا ان سے ایکسپیکٹ کر لینا یہ کافی ہے؟ فی الوقت تو یہ بھی بڑی غنیمت ہے کہ انہوں نے یہ بات چیت کی ہے. 2019 کے اقدامات کی انہوں نے مخالفت کی ہے. مودی کے اقدامات انہوں نے کیے تھے 5 اگست کو کشمیر کے حق خود ارادیت کی انہوں نے حمایت کی ہے. اور ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق ہی قرارداد جتنی بھی ہیں ان کے مطابق کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے. لیکن ایک چیز اور بھی دیکھنے والی ہے، ہندوستان اپنی جارحیت میں بڑھتا جا رہا ہے. ہندوستان نے پہلے 2019 میں جو 5 اگست والا قدم اٹھایا، اس کے بعد اس سے پہلے اس نے رجسٹریشن کا وہ سلسلہ شروع کیا تھا جس میں مسلمانوں کو، خواہ وہ آسام کے مسلمان تھے یا کہیں اور کے، ان کو بھی ان کے خلاف ڈسکریمنیشن کی گئی. ابھی لیٹلی آپ نے دیکھ لیا جو ہندوتوا کا وہاں پہ عمل جاری ہے سارے کا سارا، وہاں پہ جو ایک بہت بڑی مائنورٹی ہے مسلمان ہندوستان کی، جس کو بعض لوگ 25 سے 30 کروڑ کی مائنورٹی مانتے ہیں، اتنی بڑی مائنورٹی کے اگینسٹ ہندوستان میں جس طرح کا رویہ چل رہا ہے، ہندوتوا والی فورسز جس طریقے سے انلیش کی جا رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف، میرے خیال میں اب مسلمانوں کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے، خواہ وہ ہندوستان کا مسلمان ہے یا وہ کشمیر کا مسلمان ہے. بالکل ٹھیک. میرے خیال میں ان کو آپس میں اپنی جدوجہد کو تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنا چاہیے. باقی بالکل ڈاکٹر صاحب کی بات سے میں اتفاق کروں گا کہ کوئی کسی کو آزادی لے کر نہیں دیتا، آزادی لڑ کے چھینی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک اور بھی بات ہے، جو افغانستان میں جدوجہد ہوئی تھی، پہلے روسیوں کے خلاف جدوجہد ہوئی، پاکستان نے ان کی ہیلپ کی. دیکھیں جب تک کہیں سے باہر سے ہیلپ نہ ہو سکے کسی بھی نیشن کی، اس وقت تک ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. خاص طور پہ بہت مشکل ہوتا ہے وہ ایریا جو ٹوٹلی لینڈ لاکڈ ہو، کشمیر ہے،
کشمیر بھی ٹوٹلی لینڈ آف دا چاروں طرف سے انڈیا کا. جل صاحب آپ کا موقف آ گیا. بالکل ٹھیک ہے, میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.